नोटिस मिलिया कख ना हिलिया क्यों सोनिया दा गिला करो मैं लख वारी बिस्मिल्लाह करूं। एनआरओ बनाने वाले कौन थे? हमने तो नहीं बनाया, हमने तो बिल्कुल नहीं बनाया और ये गलती हमने नहीं की। मगर जिन्होंने एनआरओ बनाया वो बाहर और बाकी अंदर, तो इसलिए ये कैसे हो सकता है? ये अगर जस्टिस होनी है तो जस्टिस ये होनी चाहिए कि एनआरओ के खालिक कौन थे। दिस हाउस वांट्स टू नो कि वो खालिक कौन थे। अगर जो सजाएं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए हैं तो वो उनके लिए भी होनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि जनाब मुझे दुनिया याद कर रही है, पाकिस्तान याद कर रहा है, पाकिस्तान मुझे बुला रहा है और मैं पाकिस्तान आ रहा हूं और हम यहाँ सजाएं भुगत रहे हैं। हमारे कोलिशन पार्टनर्स ने हमें मशवरा दिया कि बेहतर है कि आप सेशन कॉल कर लें और सेशन कॉल करके इतने इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करें, डिबेट करें एंड सेंड द मैसेज टू द वर्ल्ड कि here is a responsible parliament and parliament is supreme। हमारे आईन में ये तो कहीं नहीं लिखा कि एक हुकूमत एक दफा अक्सरियत से आ जाए और वो हुक्मरानी न निभा सके, अवाम के मसाइल हल न कर सके तो फिर भी हर सूरत 5 साल उसे चिमटा। ये तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है। ये सबको पता है कि ANP, MQM और चंद और पार्टियां अवाम में वादे कुछ और करती हैं और यहाँ आकर हुक्मरानी के मजे लूट रही हैं। अगर देयर इज नो डेमोक्रेसी सब इकट्ठे जाएंगे, अकेले अकेले कोई नहीं जाएगा। इस मुल्क में खा फौज हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, दैट्स डेमोक्रेसी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि जुडिशरी, बट बोथ दे आर बेंट अपॉन एंड दे हैव टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ये नहीं हो सकता कि वो सिस्टम को डिरेल कर दें, ये नहीं हो सकता कि वो सिस्टम को ही ख़त्म पैकअप कर दें, ये नहीं हो सकता। और इसलिए हमें कोई इस किस्म की बात नहीं है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, बहुत लंबा और तवील अरसा हो गया है एक साबिक सदर इस मुल्क के जो एक डिक्टेटर थे, उनकी क्या डील हुई, कौन इसके तख्लीक किन्होंने किया, किसने एनआरओ बनाया, उस वक़्त की क्या वजूहात थी, क्या मजबूरियाँ थी। मेरे ख़्याल से ये बात इतनी दफ़ा इन सालों में डिबेट हो चुकी है कि इस पर बहस करना तो मेरे ख़्याल से इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक ऑर्डर बना, एक नेशनल रिकन्सिलिएशन का ऑर्डिनेंस बना, इनफैक्ट वो मिला, उससे हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हुए। सिर्फ उसमें सदर मुमलिकत नहीं थे या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद नहीं थी, उसमें और भी बहुत सारे लोग थे। उसमें फौजदारी मुकदमे भी ख़त्म हुए गए, कत्ल के मुकदमे भी ख़त्म किए गए और भी बहुत सारे ख़त्म किए गए। बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि कल एक सेशन बुलाया गया, उसमें अपनी एतमाद के लिए एक रेजोल्यूशन पास की गई, इत्तेहादियों के कहने पे सेशन बुलाया गया। ये बात भी ठीक है, होना भी चाहिए। वज़ीर आज़म पहली दफ़ा इस मुल्क में ऐसा हो रहा है कि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, ये पहली दफ़ा हुआ है कि कोई मुल्क के वज़ीर आज़म जो है वो ना सिर्फ अपनी बात पर डटे हुए हैं बल्कि उन्होंने सेक्रेटरी दिफा को हटाकर अपनी वाज़े मौक़िफ़ देकर फौज में से उभरती हुए आवाज़ों को दबाकर एक दफ़ा फिर कल अपने उसी मौक़िफ़ को रिटेरेट किया और फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहा अब नहीं हो सकता और ना होने देंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई इदारा अपने हदूद से तजावज़ करे और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को चलता कर दे, एक यूनानिमसली इलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेज दे। तौहीन अदालत का नोटिस मिला है, 19 जनवरी को हुक्म का तामील होगा और अदालत में पहुंच जाऊंगा। इससे पहले जो होता रहा है वो हमेशा की तरह अब भी हो रहा है, छुप छुप कर तसादम।
فوج سے بات بنتی ہے تو عدلیہ سے بات بگڑتی ہے، عدلیہ سے بات بنتی ہے تو فوج سے بات بگڑتی ہے۔ ان تمام چیزوں میں جو ایک چیز پیچھے رہ جاتی ہے وہ ہے عوام کے مسائل۔ آج بھی اگر ہر شہر کا کونا کونا ملک میں دیکھ لیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز پر احتجاج برپا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ این آر او کا جن کیا ہے جس نے کہ 2 حکومتوں، 2 صدور، ایک وزیر اعظم، ایک ہاؤس اور پورے پاکستان کو ہوسٹیج لے رکھا ہے۔ 6 سال سے اسی پر بحث چل رہی ہے، یہ نہیں پتا اس کا ڈراپ سین کب ہوگا۔ ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر مشاہد ڈاکٹر فیصل رضا عابدی اور قانونی جو ماہر ہیں فاروق نسیم صاحب، ان کا ہم ایکسپرٹ ویو ایک بار پھر لیں گے کہ آخر کوئی تو بتائے اس کا ڈراپ سین کیا ہوگا۔ وزیر اعظم کا استعفیٰ، ایک نیا وزیر اعظم، وہ بھی پیپلز پارٹی کا، کیا وہ این آر او کے خلاف خط لکھے گا؟ شاید یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ تماشا یوں ہی چلتا رہے گا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آئیے ایک بار دوز آف مائی گیسٹ جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے میں تعارف کرا دیتی ہوں۔ بہت ہی محترم فاروق نسیم صاحب لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، فارمر ایڈوکیٹ جنرل بھی رہ چکے ہیں سندھ کے۔ آئی لائک ٹو گیو ہم اے وارم ویلکم، بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب ہیں، پولیٹیکل سیکرٹری ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، سیکرٹری انفارمیشن یعنی کہ سیکرٹری اطلاعات پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ آپ سب لوگوں کو میں ویلکم کرنا چاہوں گی۔ فاروق صاحب، کانسٹیٹیوشنلی کے مطابق اور چھوڑ دیں آئین کو، آئین کے مطابق نہیں، پاکستان کی عوام اور انسانیت کے مطابق سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیں یہ این آر او کا ڈراپ سین کیوں نہیں ہوتا؟ اور یہ جو پٹیشن انیشلی ڈالی گئی تھی یہ تو فنڈامنٹل رائٹس کی تھی نا کہ میرا اور آپ کا حقوق برابر ہے، یا یہ 248 کی جنگ ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آئی ایم کنفیوز نا۔ جو اس کا فیصلہ آیا ہے این آر او کی ججمنٹ کا، تو اس کے اندر آرٹیکل 248 has become very important، کیونکہ 2 انٹرپریٹیشنز ہیں۔ ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ صدر صاحب کو کرمنل لاء میں امیونٹی حاصل ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں بڑا کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے کرمنل لاء میں جی امیونٹی حاصل ہے۔ ایک ویو یہ ہے۔ اوکے، دوسرا ویو یہ ہے کہ اس قسم کے آؤسٹر کلازز جو ہیں، جو امیونٹی کلازز جو ہیں، وہ اب اپلیکیبل نہیں ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کانسٹیٹیوشن میں یا قانون میں لکھے ہوئے بھی ہوں، تب بھی اپلیکیبل نہیں ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آرٹیکل 209 یا 2011 ہے کانسٹیٹیوشن کا، 211 کانسٹیٹیوشن کا، دیٹ ٹاکس اباؤٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں پروسیڈنگز ہیں تو کوئی عدالت اس کو ٹچ نہیں کر سکتی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس افتخار چودھری کے کیس میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز کو کوائش کیا، اور جب وہ ریفرنس چل رہا تھا تو اس آؤسٹر کلاس کو مانا نہیں۔ تو یہ دنیا جہاں میں اب جو جورسپروڈنس ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ کورٹ کی آؤسٹر کلازز جو ہوتی ہیں، یعنی ان کا جو جورسڈکشن ختم کرتی ہیں، ان کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اب یہ ڈیبیٹ جو ہے آرٹیکل 248(4) ہے، جس میں سول پروسیڈنگز کے بارے میں صدر اور گورنر کو امیونٹی ہے۔ اس میں جب 96-97 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسمبلی اور عبداللہ شاہ صاحب کی اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا گیا تھا، تو ایک آرگیومنٹ لیا گیا تھا کہ صدر کو اور گورنر کو پارٹی نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ ان کو سول لاء میں امیونٹی حاصل ہے 248(4) میں۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اور اس پہ اور بھی بہت سے 92 آنورڈز بہت سے فیصلے ہیں۔ تو سول امیونٹی میں تو فیصلے موجود ہیں کہ صدر کو یا گورنر کو کسی کو سول امیونٹی، لیکن این آر او میں کرمنل کیا چیز ہے؟ کرمنل یہ ہے نا کہ کرمنل پروسیڈنگز تھی نا، نیب آرڈیننس واز کرمنل ان نیچر، تو وہ کرمنل میں 248(1) میں ابھی پاکستان میں فیصلہ آنا باقی ہے۔ تو اس لیے 2 اوپینینز ہیں۔ اعتزاز صاحب کہتے ہیں کہ جی امیونٹی جو ہے وہ حاصل ہے، بعض لوگ کہتے ہیں امیونٹی حاصل نہیں ہے، پلس وینا کنونشن کے تحت صدر کی کسی بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی امیونٹی ہوتی ہے، انٹرنیشنل لاز کے تحت ملک کے صدر کو امیونٹی حاصل ہے۔ اگر یہ خط لکھیں بھی تو اس سے یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی مان لیا جائے گا، اور شاید سوئٹزرلینڈ کچھ نہ کرے، شاید۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیونٹی تو حاصل ہے تو پھر اوکے سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب، آپ نے ان کی بات سنی، لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی اور انٹرنیشنل لاز کے تحت اور تمام لاز کے تحت امیونٹی حاصل ہے، ساری دنیا جانتی ہے، پورے مطلب ایک آئین بھی یہی کہتا ہے، انہوں نے کہا ایک رائے عامہ بھی یہی کہتی ہے۔ مجھے خالی یہ بتا دیں کہ پھر اس کو اتنا لمبا کرنا، اور یہاں تک کہ وزیر اعظم ملک کے
ان کو سپریم کورٹ خود جانا پڑے گا, وہاں جا کے وہ جواب دیں گے یا معافی, جو بھی ان کا ایک موقف ہوگا. اگر یہ خط لکھ دیا جاتا تو معاملہ اتنا بڑھتا ہی نہ, اتنا زیادہ کشیدہ ہی نہ ہوتا. کیا وجہ تھی, کیوں آپ نے اس کو طول دی؟ آپ سے میرے مراد آپ کی حکومت. دیکھیں میری بہن, میں آپ کو چھوٹی سی صرف 3 چیزیں بتاؤں گا کہ جہاں استثناء ہے وہاں امپیچمنٹ ہے. امپیچمنٹ ہوتی وہی ہیں جہاں استثناء ہوتا ہے. اور میں آپ کو اس ضمن میں ایک 17 امینڈمنٹ کی ججمنٹ بتا رہا ہوں, پھر ایک مثال دوں گا. جیسے فاروق بھائی نے کہا, میں بھی ایک مثال دینا چاہوں گا. 17 امینڈمنٹ کی ججمنٹ ہے, اس کا پیرا نمبر 75 پیج 52 ہے. اس کا پیرا میں پڑھ رہا ہوں. سپریم کورٹ ول پرفارم اٹس کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی, اٹ ول انٹرپریٹ دا پروویژن آف کانسٹیٹیوشن اکارڈنگ ٹو اٹس پلین میننگ. If the words are clear and ambiguous, it need no external aid for the interpretation. یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب میننگ کلیئر ہو تو اس پہ کسی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ 17 امینڈمنٹ میں فیصلہ دیا تھا خود افتخار محمد چودھری صاحب جو جج ہیں سپریم کورٹ کے, اس وقت 2nd موسٹ سینئر جج تھے. اب گورنر بلوچستان کو ایک کیس کے اندر جب ہائی کورٹ نے خود یہ کہا تھا کہ ان پہ یہ کیس لاگو نہیں ہوتا, کہ ان کو استثناء حاصل ہے ایک قتل کیس کے اندر, تو اب ہر چیز تو کلیئر ہے پاکستان میں. یا تو پھر میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ ماضی میں جتنے فیصلے ہوئے وہ آئین کے خلاف ہوئے, یا اب جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں وہ کسی نئی آئین کے تحت ہونے جا رہے ہیں. اس وقت بھی 248 سب سیکشن 2 تھا, اب بھی 248 سب سیکشن 2 ہے. تو دونوں کو اگر آپ یکجا کر لیں تو یہی صورت سامنے آتی ہے جو ویانا کنونشن کے اندر ہے, جو انٹرنیشنل لاز کے اندر ہے. یہاں تک کہ باہر کے ممالک کے اندر جو ہے وہ آپ کا جو فورن منسٹر ہوتا ہے اس کو بھی ہوتی ہے, لیکن پاکستان میں پریزیڈنٹ اور گورنرز کو ایک کلیئر امیونٹی حاصل ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف امپیچمنٹ کے ذریعے ہی ہٹایا جا سکتا ہے. اگر امپیچمنٹ کا لا ہے تو اس کا مطلب کلیئر استثناء ہونا. یہی تو میں یہی تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ ساری باتیں ماشاءاللہ آپ کو بھی پتہ ہیں, تو آپ کے جو قانون دان ہیں کتنے وہ ایکسپرٹس ہوں گے. آج بابر اوان صاحب جو ہیں ان کا بھی خیر لائسنس جو کر دیا گیا کینسل کچھ عرصے کے لیے, اس پہ بھی بات کریں گے. یہ ساری باتیں پتہ ہے نا آپ لوگوں کو, یو آر اویئر آف دس, تو پھر جان بوجھ کر یہ محاذ آرائی کیوں؟ دیکھیں جی, میں آپ کو کلیئر بتاؤں, میں بڑے محدود انداز میں آج کل گفتگو کر رہا ہوں, اور محدود انداز میں گفتگو کرنے کی جو وجہ ہے وہ میں بتا نہیں سکتا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, میں نے اسی لیے ایک 17 امینڈمنٹ کی ججمنٹ کا آپ کو حوالہ دیا ہے, اور اس کے اندر ایک پیرا پڑھ کے بتایا کہ جو چیز کلیئر ہے اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہوا کرتا. یہ 17 امینڈمنٹ کی ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے. 248 سب سیکشن 2 اگر کہہ رہا ہے کہ امیونٹی حاصل ہے تو ابہام کس چیز کا؟ تو پھر ٹھیک ہے, اگر کوئی کلیم نہیں کر رہا تو آپ کو پھر اس کا ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ تو آئین کے تحت ہے نا, میں نے تو نہیں لکھا اس کی. اور دوسری چیز, فاروق بھائی بھی بیٹھے ہیں اور مشاہد بھائی بھی بیٹھے ہیں, یہی کیس تھا جسٹس راشد اور جسٹس قیوم کو اسی کیس کے اندر ہی تو سیک کیا گیا تھا اور سزا کو کالعدم قرار دیا گیا تھا. اگر ہم واقعی مجرم تھے تو پھر سزا کو کالعدم کیوں قرار دیا گیا اس وقت؟ مجھے بھی تو بتایا جائے نا یہ چیز. سینیٹر مشاہد اللہ صاحب, آپ سمجھتے ہیں بہت ہو گیا, اب اس کا کوئی نہ کوئی ڈراپ سین بھی ہونا چاہیے, اور کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ چاہے لیفٹ ہو یا رائٹ ہو, جس طرف بھی ہو, اس کا فیصلہ آ بھی جانا چاہیے, ہو بھی جانا چاہیے, اور عمل درآمد بھی ہو جانا چاہیے, تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور پاکستان نیکسٹ فیز میں انٹر ہو سکے. اس این آر او کے جن سے جو 2007 سے ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے, اس سے اب آگے کی بھی تو بات کریں نا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ جو امیونٹی کا مسئلہ یہ پہلے بہت دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے ٹاک شوز میں بے تحاشا مرتبہ, اور میں تو چونکہ کوئی آئینی اور قانونی ماہر نہیں ہوں, فاروق نسیم صاحب جو ہیں ان کی رائے اس معاملے میں صائب ہو سکتی ہے, اس سے اختلاف ضرور کیا جا سکتا ہے, لیکن اصل میں ایک اور پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں. جی, ہم 4 لوگ جو بیٹھے ہیں نا, ہم اپنی صرف رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن ہماری رائے پہ فیصلہ نہیں ہوگا. یہ اصل میں جب تک ہم نہیں سمجھیں گے کہ فیصلہ جو ہے وہ فورم ہی پہ ہوگا, اور کسی کی خواہش کے مطابق بھی نہیں ہوگا, کسی رائے کے مطابق بھی نہیں ہوگا. آپ کو اگر کہیں کوئی مسئلہ ہے, پھر پہلی بات یہ ہے کہ آئین میں اگر کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ آئینی میں لکھا ہوا ہے کہ آئین کی تشریح کی اگر کہیں ضرورت پڑے گی. تشریح سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی نقطے پہ جب 2 یعنی کہ رائے آ جائیں گی تو اس کی تشریح کی ضرورت پڑے گی. تو ظاہر ہے وہ بھی ٹاک شو میں نہیں ہونی یا کسی کی پرسنل رائے پہ نہیں ہونی, وہ بھی سپریم کورٹ نے کرنی ہے, یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ اب یہ بحث جو ہے لا حاصل اس لیے ہے کہ معاملات اس بحث سے کہیں آگے جا چکے ہیں, حالات کافی زیادہ خراب ہیں, اس پہ ہر شخص تشویش کا اظہار کر رہا ہے.